नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुक़मान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महविश तबस्सुम। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ की खाली करदा 9 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और ये जो शेड्यूल है ये इसके मुताबिक 25 सितंबर को इंतखाबात होंगे। मुबश्शिर साहब, आपको अब क्या लग रहा है कि तहरीक इंसाफ इस दफ़ा जीत पाएगी या फिर ये मुस्लिम लीग नवाज के हिस्से में जाएंगी ये सीटें? क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था मुस्लिम लीग नून को। देखिए, तहरीक इंसाफ को एक एडवांटेज है, वो ये है कि इस वक्त मैसेज में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। यानी मेरा नहीं ख्याल कि 2018 में इतनी पॉपुलर थी जितना इस वक्त पॉपुलर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो अपना फ़र्ज समझ के वोट डालने के लिए आ रहे हैं, और उनको कहना नहीं पड़ेगा, उनको बताना नहीं पड़ेगा, उनको लाना नहीं पड़ेगा, वो लोग खुद आ के वोट डाल रहे हैं, और ये उनके जो मुखालफीन हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी शरारत की है अपोजिशन ने, और अपोजिशन ने ये शरारत की है कि आप देखें कि पहली फेज़ में उन्होंने 11 लोगों के इस्तीफ़े कबूल किए, जबकि ये 11 वो नहीं थे जिन्होंने सबसे पहले इस्तीफ़ा दिया था। उन्होंने बीच में से निकाल कर 11 लोगों के इस्तीफ़े कबूल किए। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी तरफ से वो सीट्स निकाली हैं जहाँ पे उनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का ज़ोर कम है, तो उसके ऊपर ताकि वो उनको हेड ऑन ले सकें। दूसरा यहाँ पे जो एक एडवांटेज होगा अपोजिशन को, जो पिछली बारी उनकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज थी, कि कोई मुनहरिफ अराकीन नहीं है जिनको टिकट्स दिए हुए हैं और उनको लोटा लोटा नहीं कहा जा सकता। और पिछली दफ़ा एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था PMLN के साथ, कि उनके अपने जो इलाके के लोग थे उन्होंने उन लोगों को वोट नहीं दिए, और ख़ास तौर पे वो लोग जो वहाँ पे कंटेस्ट करना चाह रहे थे और उनकी जगह किसी और को टिकट मिल गया तो उन्होंने उनको वोट ही नहीं पड़ने दिया। और वो कहते हैं ना कि दूसरों ने तो मारना था, अपनों ने मरवा दिया उन लोगों को। तो अब जो ये बाई इलेक्शंस होंगे इनमें ये वाली दो चीज़ें नहीं होंगी। तो इसमें एक तरफ पॉपुलैरिटी है जो कि PTI की पॉपुलैरिटी है, और दूसरी तरफ एक विल पावर है इलेक्शन जीतने की। अच्छा, अब ये भी एडवांटेज नहीं है कि ये हुकूमत है उनकी, क्योंकि 2 सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और सारे वफाक के तो कोई इलेक्शंस नहीं हो रहे कि जी वफाक में उनकी हुकूमत है तो उन्होंने ये कर लिया तो वो कर लिया। तो रियासती मशीनरी जो है वो भी इस्तेमाल नहीं हो सकती हुकूमत की तरफ से, PDM की तरफ से। तो अगर होगी तो वो तहरीक इंसाफ की तरफ से ही होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि और KPK में भी इनकी हुकूमत है, तो आप देखें अगर DI खान वगैरह में बाई इलेक्शंस होते हैं तो उसकी भी एडवांटेज इन्हीं को होनी है। तो काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है इस वक्त तहरीक इंसाफ। लेकिन अब ये देखें, अब ये मैटर करता है कि अगर 11 नशिस्तों पे इलेक्शंस हो रहा है और उसमें 3-4 भी अपोजिशन, ये तहरीक इंसाफ की अपोजिशन अगर ले जाती है, तो बतदरीज तहरीक इंसाफ अपनी सीट्स लूज करना शुरू हो जाएगी असेंबली में, जो उनकी जो ओरिजिनल तादाद है उससे वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो अब जब हम इलेक्शन के रिजल्ट को देखेंगे तो इस दफ़ा हम इस तरह से इसको देखेंगे। सही। अच्छा सर, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी जो साहबजादी है उनको टिकट दे दिया है, जो उनके बेटे की खाली नशिस्त थी। तो तहरीक इंसाफ तो मौरूसी सियासत के खिलाफ थी, तो अब वाइस चेयरमैन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वही मौरूसी सियासत को मतलब उनका आगाज करें। देखिए माविद, बात यह है कि वो जो उनकी साहबजादी है ना शाह महमूद कुरैशी की, उन्होंने आते ही जो पहला नारा लगाया पहली अपनी उसमें स्पीच में, वो उन्होंने कहा है कि अगर मैं इलेक्ट होगी तो मौरूसी सियासत के खिलाफ मैं लड़ूंगी। तो आप देखें ये बताते खुद कितना बड़ा ड्रामा और कितना बड़ा झूठ है। ये लोग इतनी आराम से झूठ बोलते हैं कि इनको कोई शर्म भी नहीं आती है, इनको कोई एहसास भी नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे कॉल ऑफ फेल में कितना तजाद है। लेकिन बात यह है कि यही मौरूसियत होती है, और ये हमें तहरीक इंसाफ में कूट कूट कर कई जगहों पे हमें नज़र आई और आती भी, और हर पार्टी में है, यानी ये सिर्फ उसमें नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ पहले दिन से जो एक बात बता रहा हूँ, जो आपका फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप है जो भड़क उठता है, नाराज़ हो जाता है मेरे ऊपर, मैं सिर्फ आपको जो बात बता रहा हूँ वो ये है कि तहरीक इंसाफ इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम दी अदर पार्टीज़। अब मैं और आप ये बहस कर सकते हैं कि जी ये कम बुरे हैं, वो ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन बुरे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है।
ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے. اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف نے جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ، ان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کو ترمیم کے بعد دوبارہ سے دائر کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف اتنی کنفیوزڈ کیوں ہے؟ مطلب ریفرنس کو ترمیم کے بعد دوبارہ دائر کیا گیا. ریفرنس کو ترمیم پہلے واپس لے لیا، پھر ترامیم. دیکھیں میں نے آپ کو پرسوں کہا تھا کہ جس ریفرنس کے پیچھے، لیگل ریفرنس کے پیچھے بابر اوان کا اور فواد چودھری کا ہاتھ ہوگا نا، اس میں ضرور کوئی کھپ رولا ہوگا. وہ صحیح تو ہو نہیں سکتا. دونوں کی کمپٹنس جو ہے، پروفیشنل کمپٹنس، وہ مجھے پتہ ہے، تو اب آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جانی چاہیے. اور یہ ہے کہ اس ریفرنس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کے وہ جو ہے نا، آپ ذرا اس کے فیصلے کو ایک بات دیکھیں. انہوں نے آپ سے پوچھا کئی سال لگا کر، یہ اکاؤنٹس آپ کے ہیں؟ آپ نے کہا ہمارے ہیں. انہوں نے کہا یہ پیمنٹس ان اکاؤنٹس میں آئی ہیں؟ آپ نے کہا آئی ہیں. انہوں نے کہا ان کمپنیز کی، ان لوگوں کی تفصیلات بتا دو. آپ نے کہا وہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن پیمنٹس آئی ہیں ہمیں. تو صرف ایک ابراج کی $35 ملین کی پیمنٹ ہے. تو آپ کا اقبال جرم تو خود آ گیا. اب اس میں کوئی کراس کویسچن نہیں ہونا، اس میں کوئی اور وٹنس نہیں آنا جس نے آ کے یہ ثابت کرنا ہو کہ جناب دیکھیں یہ لوگوں نے یہ کیا تو وہ کیا، یا غلط کیا یا صحیح کیا. جب اقبال جرم آ گیا تو باقی کوئی چیز ہی نہیں رہتی. اب ریفرنس کس بات کا فائل کریں گے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اچھا، اور قوانین جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. ایک ہوتی ہے یعنی پروہیبٹڈ فنڈنگ، لیکن ایک ہوتی ہے کہ جو آپ جسے کہتے ہیں رانگ فنڈنگ. رانگ فنڈنگ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے کہ جی آپ نے، میں نے آپ کو فنڈ دے دیا اور میں نے اس کو ٹیکس اپنے ریٹرنز میں شو نہیں کیا ہوا تھا. وہ ایک قسم کا ایک لیگل ہیسل ہے اس میں. ممنوع فنڈنگ جو ہے کہ آپ کمپنی سے نہیں لے سکتے، آپ ملکوں سے نہیں لے سکتے، آپ اداروں سے نہیں لے سکتے. آپ نے وہ لے لی اور آپ نے استعمال کر لیا، پھر آپ نے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں لی اور اس ذاتی اکاؤنٹس میں وہ استعمال ہو گیا. آپ دیکھیں کل فوزیہ قصوری نے الیگیشن لگائی کہ میں نے، یعنی فوزیہ قصوری نے کینیڈا میں $3 لاکھ جمع کیے. وہ $3 لاکھ عمران خان کے اکاؤنٹ میں گئے. اس کے بعد ہمیں بتایا ہی نہیں گیا متعدد بار انکوائر کرنے کے باوجود کہ وہ کہاں پہ لگے یا کیا وہ ٹرانسفر ہو گئے کہ نہیں ہوئے. اب اس طرح کی الیگیشنز آ رہی ہیں. پھر بقول خواجہ آصف کے، بقول حنیف عباسی کے 54% کے قریب اماؤنٹس ایسے ہیں کہ جو آئے شوکت خانم کے لیے تھے، استعمال جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے ہوئے. تو یہ تو کرمنل ایکٹیویٹیز ہے نا. اس میں کیا ریفرنس میں جائیں گے وہ؟ یعنی اب جو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، عدالت میں جو کیس چلے گا وہ ہر ایک کو ایک اچھی پچھی سمجھا کے چھوڑیں گے کہ دیکھو ہم نے یوں غلط کیا، ہم نے یوں غلط کیا، ہم نے یوں غلط کیا. لیکن سر کیسز اتنے اسٹرانگ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے خان صاحب کی نااہلی کا جو ریفرنس بھیجا ہے الیکشن کمیشن کو، اس میں توشہ خانہ کے جو تحائف چھپانے والی چیز ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی مؤثر قسم کا کیس نہیں ہے؟ لیکن توشہ خانہ بہت اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یعنی اس میں سے آپ نکل نہیں سکتے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات، میں آپ کو کمپیریزن ایک اور کیس کا دے دیتا ہوں. اچھا میں اپنی رائے دے رہا ہوں، آپ کو پتا ہے میں قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے. جیسے شہباز شریف صاحب کے یا ان کے صاحبزادے کے اوپر کیس ہے، اور وہ ہے منی لانڈرنگ کا کہ جی ان کے نوکروں کے پاس پیمنٹ آ گئی اور پھر انہوں نے آگے اس کو استعمال کر لیا. اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس میں مجھے یعنی کوئی پروب نہیں کرنا کہ یار غلط ہوا ہے کہ نہیں ہوا. 110% نہیں، 1,000,000% غلط ہوا ہے. اب اگر آپ نے سزا دینی ہے آپ کی مرضی، آپ نے نہیں دینی آپ کی مرضی. میں تو عدالت نہیں ہوں اور میں تو تھانے دار نہیں ہوں، تو میں تو نہیں دے سکتا. اور اسی طرح سے میں توشہ خانہ کیس کے متعلق بھی کہہ رہا ہوں کہ جناب اس میں مجھے کوئی یعنی گنجائش ہی نظر آتی کہ اس میں غلط نہیں ہوا. اب آپ کی مرضی، آپ کہہ لیں کہ یار یہ تھوڑی چوری ہے تو اس کو معاف کر دو، یہ بڑی چوری ہے اس کو پکڑ لو، وہ عدالتوں کا کام ہے. لیکن جہاں تک میرا کام، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ میں وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے. خان صاحب اس میں نااہل یعنی ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں، کیونکہ یہ اتنا مؤثر ہے کہ اس کیس میں نااہل معاوش اگر کہیں نواز شریف کا آپ دیکھیں، بیسیکلی کنسیلمنٹ آف فنڈز تھا نا ان کے اوپر جو الزام تھا. اور کنسیلمنٹ آف فنڈ یہ تھا کہ جی انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لی اور نہیں بتایا.
وہ کہتے ہیں میں نے تنخواہ نہیں لی, ٹھیک ہے نا, لیکن کنسیلمنٹ آف فنڈ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے اقامہ لیا اور آپ نے وہ نہیں ڈکلیئر کیا ہوا. تو اگر اس بات پہ ہم سٹنگ پرائم منسٹر کو اڑا سکتے ہیں تو اس بات پہ چوری کرنے پہ اور بیچنے پہ بغیر نیلامی کے, بغیر پروٹوکولز کو لیے ہوئے ہم ڈپوز پرائم منسٹر کو کیوں نہیں اڑا سکتے؟ بالکل سر, سینئر صحافی مبشر زیدی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے آف دا ریکارڈ میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ وہی ہوگا جو 2018 میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا, یعنی خان صاحب کو اگلے انتخابات سے دور رکھا جائے گا. وہ کہتے ہیں ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ انتخابات سے دور رکھنے والی بات جو ہے نا, وہ تو یہ تو لوگوں کے سینے پہ نا اپنا مونگ گلنے والی باتیں ہیں کہ آپ ان کو انتخاب سے دور رکھیں. اس وقت بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں میں, کہ اگر عمران خان کو آپ انتخاب سے دور رکھیں گے تو وہ انتخاب ہی نہیں ہوگا. یعنی ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے. اب اس پہ آپ بحث کر لیں, میں بحث کر لوں کہ وہ تعداد کتنی بڑی ہے, وہ اپنی اپنی مرضی کی بات ہے, لیکن بہت بڑی تعداد ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خان صاحب کو دور رکھیں, آپ شہباز شریف کو دور رکھیں, آپ عمران کا وہ آصف زرداری کو دور رکھیں, آپ نواز شریف کو دور رکھیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, بٹ رول آف لا سب کے لیے ایک اپلائی کریں. اب اگر تحریک انصاف بلیک لسٹ ہو جاتی ہے منی لانڈرنگ میں, تو باقی جماعتیں جن کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے بھی کی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ بھی کی ہے اور انہوں نے فورن فنڈنگ بھی ریسیو کی ہے, تو ان کیسز کو بھی بڑی فاسٹ ٹریک کے اوپر پروسیس ہونا چاہیے اور ان کی بھی ایکولنٹ سزائیں ہونی چاہیے. تو آج جو عمران خان کو سزا دے گی نا پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم, اس کو یہ سوچ کر دینی ہے کہ کل کو یہی سزا ہمیں بھی ملنی ہے. تو اب اس باری طے ہو جانا چاہیے کہ ہم نے کتنا کو آگے جانا ہے. ہم نے جو میں عمران خان کو یہ بات سمجھاتا تھا کہ اگلے کو اتنا پش کریں کہ جتنا آپ سمجھیں کہ ہم اپنے لیے پش لے سکتے ہیں, اتنا مارنا چاہیے نا اگلے کو, کہ ہمیں پتا کہ جب یہ مارے گا تو میں اتنا برداشت کر لوں گا. تو اتنا نہ کریں کہ جو ہمارے لیے مشکل ہو جائے. اور یہی میں اب ان کو ایڈوائز کر رہا ہوں آپ کی گورنمنٹ کو. بالکل بالکل سر, الیکشن کمیشن نے چودھری شجاعت صاحب کو پارٹی صدر برقرار رکھا ہے اور جو طارق بشیر چیمہ ان کو سیکرٹری جنرل برقرار رکھتے ہوئے جو سماعت ہے وہ 16 اگست تک ملتوی کر دی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیا چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ چودھری شجاعت پرویز الہی کو ہٹانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ, کیونکہ جب تک پارٹی کے الیکشنز نہیں ہوتے, نیا پارٹی کا سربراہ نہیں بنتا, اس کا نام متعلقہ اداروں میں جیسے الیکشن کمیشن وغیرہ ان میں نہیں جاتا, تو چودھری شجاعت حسین ہی پارٹی کے سربراہ ہیں. اچھا, جو پارٹی سے متعلق جتنی بھی آفیشیل کورسپونڈنس ہوتی ہے وہ سیکرٹری جنرل کرتا ہے, اور وہ طارق بشیر چیمہ ہے, وہ چودھری شجاعت کے ساتھ ہیں. تو کچھ سینئر وائس پریزیڈنٹ یا ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ یا اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں نا, اس کے پاس یہ لیگل مراد نہیں ہوتی کہ وہ جا کے پارٹی پریزیڈنٹ یا پارٹی چیئرمین کو اپنے اون پہ چینج کروا سکے. تو پرویز الہی صاحب جو تھے وہ پنجاب کے تھے سربراہ, اور جن لوگوں نے اجلاس کیا وہ پنجاب کی تنظیم تھی, وہ نیشنل لیول کی تنظیم نہیں تھی. اگر وہ سارے آفس بیئررز کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت ہمارے لیڈر ہیں, تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی رائے نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ وہ چودھری شجاعت کو برقرار رکھے وہاں پہ. سر, امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کے غلط اقدامات کے خلاف عدالت جائیں گے, اور 12 اگست سے انہوں نے کال بھی دے دی ہے ملک کی احتجاج کی. اب تک جماعت اسلامی خاموش کیوں تھی, اور اب جو احتجاج کریں گے اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ مجھے نہیں پتا وہ کون سے فیصلوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی نے بیچاروں نے یہ تو بتانا نا کہ یار ہم ایک جماعت ہیں اور متحرک جماعت ہیں. انہوں نے اپنی پریزنس تو فیل کرانی ہے نا, کیونکہ آگے بلدیاتی انتخاب آ رہا ہے, اس کے بعد اگلے سال جنرل الیکشن آ رہا ہے. تو ابھی تک اگر آپ جماعت اسلامی کا نام نہ لیتی تو آپ کے پتہ نہیں کتنے ویورز ان کو یاد بھی نہ ہوتا. تو اس بہانے کم از کم جماعت اسلامی یاد تو رہے گی نا لوگوں کو کہ یار وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل کنٹیسٹنٹ ہے. چلیں, نیوز میں بھی ان رہے گی. سر, آرمی چیف نے آئی ایم ایف سے پاکستان کو قرض دلانے کے لیے یو اے ای اور سعودی عرب سے رابطہ کیا, اور اس سے پہلے امریکہ سے بھی ظاہر درخواست کی تھی. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی؟ بڑی اچھی بات ہے, ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں نا ان کا فائدہ ہوا ہے. ہمیں نقصان ہو گیا لیکن ملک کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. آپ کو میں نے پچھلی باری بھی کہا تھا کہ جب بھی ہماری گوگل سے یوٹیوب سے پیمنٹ آئی ہوتی ہے ڈالر ہمارا وہ کم ہو جاتا ہے.
تو جس دن ہم نے کیش کرنی ہونا تو آپ دیکھیں اسی دن پیسے کم ہو جاتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ملک کا فائدہ ہو گیا. دیکھیں ہر آدمی کو اپنا رول پلے کرنا ہے, اپنا اثر رسوخ پلے کرنا ہے, اور پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے, اور بڑی اچھی بات ہے, میں تو اس کو پازیٹیولی دیکھ رہا ہوں. سر ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ عدلیہ کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کریں گے, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے آج ریمارکس دیے. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے اور عدالت نے مفاد عامہ کو بھی دیکھنا ہے, اور یہ بات نیب ترمیمی جو بل ہے اس کے خلاف دائر درخواست کے سماعت کے دوران انہوں نے کہی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ مفاد عامہ کے حوالے سے جو بات ہے یہ بڑی دیر کے بعد دوبارہ ہوئی ہے؟ پتہ نہیں مفاد عامہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں اور میں کس کو سمجھتا ہوں, یہ بھی تو پہلے مفاد عامہ کی ڈیفینیشن تو آ جائے نا. ادھر تو نظریہ ضرورت کے تحت ہر قانون کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے, تو مفاد عامہ تو ایک بڑا وائڈ سی ٹرم ہے, لیکن نیب کا اور مفاد عامہ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. نیب کا تعلق قانون شکنی سے ہے کہ جو لوگ قانون شکنی کرتے ہیں, غیر قانونی طور پہ رقم بناتے ہیں اور حکومت کی پیسوں میں سے, پرائیویٹ اپنے اس میں کانٹریکٹس میں نہیں, ان کو نیب ان کے خلاف حرکت میں آئے گی اور ریکور کرے گی اور وہ نیشنل ایکسچیکر میں جمع ہوگا. تو اگر تو انہوں نے یہ کہا کہ نیب کو ریکوری کو بہتر کرانا ہے تو پھر تو یقیناً مفاد عامہ ہے, لیکن اگر وہ کچھ اور ان کے ذہن میں ہے تو مجھے پتہ نہیں. اس لیے مفاد عامہ کی جب ڈیفینیشن آئے گی ان کے منہ سے تو پھر میں آپ کو اس کے اوپر صحیح رائے دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتی کیونکہ آپ کی شاید فلائٹ ہے اور آپ کو جانا بھی ہے. میری فلائٹ ہے ابھی تھوڑی دیر میں. جی چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آج کے لیے آپ کا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آتا ہے تو ہمارے چینل لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں, اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں, اللہ حافظ.